अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आपकी किताब का सबक नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 सब्ज तवानाई की तरफ टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। जमात दहुम के लिए है ये। तो एनर्जी के फॉर्म्स तो हम जानते हैं, बहुत सारे हैं एनर्जी के फॉर्म्स अलग अलग, लेकिन ग्रीन एनर्जी क्या है ना, सब्ज तवानाई क्या है, ये हमारे लिए एक नया लफ्ज है। तो ग्रीन से आप इतना तो समझ चुके होंगे कि ग्रीन का मतलब, सब्ज का मतलब तो हरा होता है, और शायद ये रिलेटेड है प्लांट से, ग्रीनरी से, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे माहौल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज ग्रीन एनर्जी, सब्ज तवानाई आखिर है, और सब्ज तवानाई जो है क्यों जरूरी है। थिंक ग्रीन, वी नीड प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। ये हम जानते हैं ना कि हमें नबातात की जरूरत होती है सांस लेने के दौरान, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। नबातात इसका उलट करते हैं, नबातात कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं, और वही ऑक्सीजन हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तमाम हैवानात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा भी हमें नबातात की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। किस देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि तवानाई या एनर्जी से क्या मुराद है। ये आप लोग पिछले वीडियोस में, यानी स्टैंडर्ड 9th के वीडियोस में आप देख सकते हैं, हमने वहां पर एनर्जी के बारे में पढ़े थे कि काम करने की जो सलाहियत को ही तवानाई या एनर्जी कहते हैं। तवानाई और काम की इकाइयां मसावी होती है। एसआई निज़ाम में जूल और सीजीएस निज़ाम में जो है अर्ग है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए, छोटे से छोटा काम करने के लिए भी हमें तवानाई की जरूरत होती है। तवानाई की मुख्तलिफ किस्में कौन सी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये भी आप लोग जो है देख चुके हो। और दो तरह से होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में सूरज की जो तवानाई हमें सूरज से मिलती है, लाइट, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, साउंड वेव्स, मैकेनिकल एनर्जी, ये तमाम का शुमार होता है। पोटेंशियल एनर्जी में केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, सकली कशिश जो होती है जमीन में, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर, ये तमाम का शुमार होता है। ये इसके बारे में आप पिछली जमात में पढ़। अगला सवाल दिया गया है कि तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें या फॉर्म्स क्या है। अब तक जो 2 सवाल हमने देखे, ये बतौर इआदा आपकी सबक की शुरुआत में पूछे गए हैं, क्योंकि एनर्जी क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये तमाम आप पिछली जमात में पढ़ चुके हो। तो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल्स उसकी तस्वीरों में दी गई है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि आप ये पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। तो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं अलग अलग। इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये तमाम जो है तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें और फॉर्म। अब देखते हैं तवानाई और तवानाई के इस्तेमाल। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी जरूरियात है ना, इनके बगैर हम नहीं जिंदा रह सकते। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और हमारी ज़रूरत होती है। हमारे मुख्तलिफ कामों के लिए तवानाई की मुख्तलिफ शक्लों की ज़रूरत होती है। यानी कुछ जगहों पर हमें मैकेनिकी तवानाई की ज़रूरत होती है, मैकेनिकल एनर्जी, कहीं पे हमें कीमियाई तवानाई की ज़रूरत होती है, कहीं पे सूती तवानाई, साउंड एनर्जी की ज़रूरत होती है, और कहीं पे लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कहीं कहीं हरारती तवानाई या हीट एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो ये तवानाई के जो है अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग शक्लें हैं, और इस तरह की तमाम ही तवानाई की जो अलग जितनी भी शक्लें हैं, मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत होती है, हमें लाइट एनर्जी की जरूरत होती है, हीट एनर्जी की जरूरत होती है, हमें ये तमाम चीजों की जरूरत होती है। देखिए, लाइट या बिजली, उसके बगैर तो हम अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए अगर बिजली चली जाती है तो हम किस कदर बेचैन हो जाते हैं, है ना। हरारती तवानाई, हीट एनर्जी की भी हमें जरूरत होती है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकी तवानाई, आजकल हमारे जितने भी काम हैं, घर हो बाहर हो,
وہ بغیر مشینریز کے نہیں ہوتے، ہے نا. مشینز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہی ہے. ہمارے گھر میں واشنگ مشین ہے، ہمارے گھر میں فریج ہے، ٹی وی ہے، اے سی ہے، کمپیوٹرز ہے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے جس پہ آپ میرا لیکچر دیکھتے ہیں، یہ تمام جو ہے میکینیکل انرجی کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں. موبائل کے چھوٹے چھوٹے پرزے میکانیکی توانائی کی وجہ سے ہی کام کر رہے ہیں. پھر ہم اس کو چارج کرتے ہیں تو وہاں پہ کون سی انرجی کی ضرورت پڑتی ہے؟ لائٹ انرجی کی. تو اس طرح سے ہماری زندگی کا پوری طور سے جز بن گئی ہے یہ تمام جتنے بھی توانائی کے ذرائع ہیں، جتنے بھی توانائی کی شکلیں ہیں، ہم اس کے بغیر اب اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. ہمیں معلوم ہے کہ توانائی جو ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں آسانی سے تبدیل کی جا سکتی ہے. انسان کے لیے ضروری توانائی کی مختلف شکلیں مختلف ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے. انرجی کنورژن پچھلی جماعت میں آپ پڑھ چکے ہو کہ کس طرح سے کیمیکل انرجی میکینیکل انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے. ہم نے سیب کھائے، سیب کھانے کے بعد ہمیں جو ہے طاقت ملی، یعنی ایک طرح سے انرجی ملی، توانائی ملی، اور پھر ہم نے سائیکل چلائے، مطلب کیمیکل انرجی میکینیکل انرجی میں کنورٹ ہو گئی. آپ کے سیلز کی وجہ سے آپ کا گھر کا ریموٹ کنٹرول چلتا ہے، آپ کی بیٹریز چلتی ہیں، ہے نا. تو یہ یہاں پر سیل جو ہے کیمیکل انرجی وہ کنورٹ ہو گئی لائٹ انرجی میں. بالکل ویسے ہی الیکٹریکل انرجی کنورٹ ہو گئی لائٹ انرجی میں جب ہم اپنے گھر میں کوئی بلب آن کرتے ہیں، ہے نا. تو اس وقت جو ہے الیکٹریکل انرجی لائٹ انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے. پھر سورج کی توانائی کی مدد سے پودے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، تو یہاں پہ لائٹ انرجی کیمیکل انرجی میں، کیمیکل انرجی میکینیکل انرجی میں پیٹرول ڈیزل کی وجہ سے گاڑیاں چلتی ہیں، ہے نا. تو یہاں کیمیکل انرجی میکینیکل انرجی میں کنورٹ ہو گئی. بالکل ویسے ہی الیکٹریکل انرجی ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے جب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے گھر کا جو اوون چلاتے ہیں یا ٹوسٹر چلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو اس طرح سے انسان کے لیے جو ضروری توانائی کی مختلف شکلیں ہیں وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں آسانی سے تبدیل کی جا سکتی. اب دیکھتے ہیں برقی توانائی کی پیداوار، جنریشن آف الیکٹریکل انرجی. سب سے زیادہ، جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہی تھی، بہت اہم جو ہے مقام ہماری زندگی میں الیکٹریسٹی نے حاصل کر لی ہے، بجلی جسے ہم کہتے ہیں. ہم لائٹ کے بغیر، الیکٹریسٹی کے بغیر اپنی زندگی کا اب تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے گھر میں چلنے والے جتنی بھی مشینز ہیں، گیجٹس ہیں، اس تمام چیزوں کے لیے ہمیں الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ برقی توانائی کی پیداوار کس طرح سے ہوتی ہے، چلیے دیکھتے ہیں. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن دیا گیا آپ کی کتاب میں کہ برقی توانائی کا استعمال ہماری زندگی میں ہوتا کہاں کہاں پر ہے. تو یوزز آف الیکٹریسٹی ان آور ڈیلی لائف، جیسے میں بتا رہی تھی کہ الیکٹریسٹی بیکمز اے بیسک نیسیسٹی ناؤ ڈیز، ہمارے لیے بنیادی ضرورت بن گئی ہے. جیسے روٹی، کپڑا اور مکان زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی اب الیکٹریسٹی بہت زیادہ ضروری ہے. برقی توانائی کی جو ہے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہمارے گھر میں چلنے والے تمام جتنے بھی مشینز ہیں، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو، ہیٹنگ یا کولنگ کے لیے اوون، آئرن، اس کے علاوہ ریفریجریٹرز ہوتے ہیں کولنگ کے لیے، ایئر کنڈیشنرز ہوتے ہیں. موشن اور پاور کے میں کنورٹ ہو جاتی ہے الیکٹریکل انرجی، اور اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے، الیکٹریسٹی پہ چلنے والی کارز بھی ہوتی ہے، موٹرز، بلینڈرز، ڈرلز. اس کے علاوہ لائٹ، بجلی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا روشنی کے لیے. تو اس میں ہمارے گھر میں بلب لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیمپ ہوتے ہیں، ٹیوب لائٹس ہوتی ہے، فلیش لائٹ، فلڈ لائٹس. کمیونیکیشن کے لیے جیسے میں بتا رہی تھی، موبائل فونز ہم اس سے ہی چارج کرتے ہیں، کمپیوٹرز الیکٹریسٹی سے چلتے ہیں، لیپ ٹاپ کو الیکٹریسٹی سے چارج کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹی وی، ریڈیو، میوزک سسٹمز، یہ تمام چیزوں کا استعمال جو ہے ہماری روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے، جس میں الیکٹریسٹی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. بیشتر بجلی گھروں میں برقی توانائی کی پیداوار جو ہے وہ مائیکل فیراڈے کے دریافت کردہ برقی مقناطیسی امالہ، الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے اصول پر کی جاتی ہے. یہ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشنز کے بارے میں آپ جو ہے پچھلی جماعت میں بھی پڑھ چکے ہیں. اس اصول کے مطابق موصل برق تار کے اطراف مقناطیسی علاقہ تبدیل ہو تو موصل برق تار میں برقی کوا کا فرق جو ہے وہاں پر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ فیراڈیز لا آف انڈکشن دیکھ سکتے ہیں. اگر موصل کے جو برق تار ہے اس کے اطراف میں
میگنیٹک فیلڈ اگر تیار کی جائے، اس کے قریب میں میگنیٹ لایا جائے تو موصل کے جو برق تار ہے اس میں برقی کوا کا فرق پیدا ہوتا ہے. یہ ہے مائیکل فیراڈے نے جو ہے سب سے پہلے یہ بتایا تھا. تصویر آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں. موصل برق تار کے گرد مقناطیسی میدان جو ہے دو طرح سے تبدیل ہو سکتا ہے. موصل برق تار اگر اپنی جگہ قائم رہے اور مقناطیس جو ہے گھومتا رہے تب موصل برق تار کے گرد کے مقناطیسی میدان میں تبدیلی ہوتی ہے. یا مقناطیس اپنی جگہ پر قائم رہے اور موصل برق تار گھومتا رہے تب بھی موصل برق تار کے مقناطیسی میدان میں تبدیلی ہوتی ہے. یعنی دونوں حالتوں میں موصل برق تار میں برقی کوا کا فرق پیدا ہو سکتا ہے. اس اصول پر منحصر برق پیدا کرنے والے آلے کو الیکٹرک جنریٹر کہتے ہیں یا برقی جنریٹر کہتے ہیں. برقی مقناطیسی امالے کا یہاں پر ایک چھوٹا سا ڈائیگرام بتایا گیا ہے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کیا بتایا گیا ہے کہ یہ تار کا لچھا ہے، موصل برق تار ہے جس کو وولٹ میٹر سے جوائن کر دیا گیا ہے تاکہ اس میں الیکٹریسٹی پیدا کی جا سکے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہو میگنیٹ ہے اور گول گھومنے والا محوری سلاخ میگنیٹ ہے. یعنی یہاں پر کس میں حرکت ہوگی؟ میگنیٹ میں حرکت ہو رہی ہے. ہم نے دیکھے نا کبھی یا تو الیکٹریسٹی کے جو وائرز ہوتے ہیں اس میں حرکت دی جا سکتی ہے یا پھر میگنیٹ میں. تو مقناطیسی قوت کی خطوط آپ دیکھ سکتے ہو. یہ ہے پہیا، تار کا لچھا، متعین برقی کوا کا فرق. ٹھیک ہے، تو یہ برقی کوا کا فرق جو ہے کیسے پیدا کیا جائے گا؟ جب یہ میگنیٹ جو ہے حرکت کرنے لگے گا تو اس وجہ سے برقی کوا کا فرق جو ہے پیدا ہوگا اور اسی اصول پر الیکٹرک جنریٹرز جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. برقی پیداوار کے مرکز میں اسی طرح کے جنریٹر کا استعمال ہوتا ہے. اس میں مقناطیس کو گھمانے کے لیے ٹربائن یا چرخاب استعمال کیے جاتے ہیں. ٹربائن میں پنکھے ہوتے ہیں جن پر مائع یا ہوا کا جھونکا گزارا جاتا ہے. یعنی یا تو اس پر پانی ڈالا جاتا ہے یا ہوا، جس کی وجہ سے پنکھے تیزی سے گھومنے لگتے ہیں. یہ ٹربائن برقی جنریٹر سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے جنریٹر کے مقناطیس گھومنے لگتے ہیں اور پھر برق پیدا ہوتی ہے. یعنی الیکٹریسٹی پھر جو ہے اس کے بعد جنریٹ ہوتی ہے. شکل میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھاپ سے چلنے والا ٹربائن جو ہے 5.2 بتایا گیا ہے کس طرح سے ہوتا ہے. یہ نلی کا دہانہ ہے، تیز رفتار سے باہر آنے والی ہوا جس کی وجہ سے یہ جو پنکھ ہے یہ گھومنے لگیں گے. یہ پہیا گھومے گا اور یہ محوری سلاخ ایکسس ہے. جب یہ گھومے گا پھر اس کے بعد الیکٹریسٹی جنریٹ ہوگی. برقی جنریٹر یہاں پہ بتائے گئے ہیں. گھومنے والا برقی مقناطیس درمیان میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایس پول این پول آپ اس کا دیکھ سکتے ہو. اور پیدا ہونے والی برقی توانائی جو ہے پھر یہ جب گھومتا ہے اور یہ سائیڈ میں جو ہے آپ کو موصل برق تار دکھ رہے ہیں، پھر اس میں الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے اور اس کی مدد سے دوسری تمام جو الیکٹریسٹی سے چلنے والی چیزیں ہیں وہ چل سکتی ہیں. تو جو بڑے بڑے جو ہے ٹربائنز اس طرح سے برقی جنریٹر سے جو ہے جڑے ہوتے ہیں جہاں پر الیکٹریسٹی پیدا کی جاتی ہے اور پھر وہاں سے وہ الیکٹریسٹی ہمارے گھروں میں تاروں کے ذریعے پہنچتی. اسٹیم ٹربائن کا ایک اور یہاں پہ ماڈل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو. یہ اسٹیم ٹربائن ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کوئلز جو ہے کس طرح سے بتائے گئے ہیں اور پھر اس کے بیچ میں جو ہے میگنیٹ کیسے ہوتا ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ بھی ایک طرح کا جو ہے آلہ ہے جو پانی کی مدد سے چلتا ہے. آپ دیکھ رہے ہو پائپ سے جو ہے اس پر پانی گرے گا، پانی کے فورس کی وجہ سے پہیا گھومنے لگے گا اور پھر اس طرح سے الیکٹریسٹی جنریٹ کی جائے گی. آج بھی بہت سارے گاؤں میں یہ طریقہ استعمال کیا. دیکھو کس طرح سے ہاؤ الیکٹریسٹی جنریشن ورکس. تو یہاں پر کوئل آف کاپر وائر، سائیڈ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو بلیک کلر کے میگنیٹس ہوتے ہیں اور یہاں پر کیا گھوم رہے ہیں؟ کاپر میگنیٹ اپنی جگہ پر ہے اور کاپر کے جو وائر ہے وہ گھومتے ہیں اور اس طرح سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے. پچھلی والی اگزامپل میں ہم نے دیکھے کہ وہاں پر میگنیٹ گھوم رہا تھا. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تصویر آپ کو اسی طرح کے ایک جنریٹر کی بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہے. اندر کی اس کی مشینز آپ دیکھ سکتے ہو کتنے بڑے بڑے پنکھ جیسے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس پر لگے ہوئے ہیں جو حرکت کرتے ہیں اور پھر الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے.
برقی توانائی پیدا کرنے کا یہ طریقہ جو ہے آپ کی کتاب میں خاکہ دیا ہوا ہے، اس کی مدد سے دکھایا جا سکتا ہے۔ ٹربائن گھمانے کے لیے مناسب توانائی کا ذریعہ، جس کی وجہ سے ٹربائنز جو ہے گھومتے ہیں، ٹربائن گھومنے کی وجہ سے جنریٹر چلنے لگتے ہیں اور اس طرح سے برقی توانائی پیدا کی جاتی ہے۔ یعنی برقی مقناطیسی عمالے کے اصول پر منحصر برق پیدا کرنے کے لیے جنریٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنریٹر کو گھمانے کے لیے ٹربائن، اور ٹربائن کو جب گھمانا ہے، ٹربائنز کیا ہے، ہم نے دیکھے نا پنکھ جیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گھومتا ہے گول گول۔ تو ٹربائن کو گھمانے کے لیے جو ہے توانائی ایک ذریعے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ٹربائن گھمانے کے لیے جس قسم کی توانائی کا ذریعہ استعمال ہوتا ہے اس کی مناسبت سے برقی توانائی مرکز الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے ٹربائن کی ڈیزائن بھی مختلف ہوتی ہے۔ دیکھو ٹربائن کو گھمانے کے لیے ہوا کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، سمندر کی لہروں کا استعمال کیا جاتا ہے، اونچائی سے گرنے والے پانی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو بھاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، بوائلر ہے، سٹیم جو ہے سٹیم پائپ کے ذریعے وہاں پر جا رہی ہے، اور جو ہے ٹربائنز اس میں لگے ہوئے ہیں، پنکھ جیسا حصہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ گھول گھومے گا جس کی وجہ سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہوگی جنریٹر میں، اور پھر وہاں سے الیکٹریسٹی سپلائی ہوگی پاور لائن سے ہمارے گھروں میں۔ تو اس طرح سے جو ہے الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے۔ اور ٹربائن گھمانے کے لیے جو جو قسم کی توانائی استعمال ہوتی ہے اس کی مناسبت سے کیا کہا گیا ہے کہ برقی توانائی کے مرکز ہوتے ہیں۔ کہیں پر بھاپ کا استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ ہوا کا استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ ہاؤ اسٹیم ٹربائن جنریٹر ورکس، دیکھیے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ فیولز کی مدد سے، جو کہ کوئی بھی نیچرل گیس ہو سکتی ہے، آئلز، کولز، کوئلے کی مدد سے آگ جلائی جاتی ہے۔ بوائلر ہوتا ہے جس میں پانی موجود ہوتا ہے، اس کو گرم کیا جاتا ہے، پانی گرم ہونے پر اس میں سے بھاپ نکلتی ہے، بھاپ کی وجہ سے ٹربائنز جو ہے وہ گھومنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کوئل کاپر وائر جو ہے اندر کا وہ گھومتا ہے، میگنیٹس یہاں پر اپنی جگہ پہ ساکن ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے۔ اس میں بھاپ سے چلنے والا ٹربائن استعمال ہوتا ہے، کوئلہ جلا کر اس سے حرارتی توانائی حاصل کی جاتی ہے اور اس توانائی سے بوائلر میں پانی گرم کیا جاتا ہے۔ یہ پانی اونچی تپش پر اور زیادہ دباؤ کی وجہ سے بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس بھاپ کی طاقت سے ٹربائن گھومتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا جنریٹر بھی گھومنے لگتا ہے اور اس طرح سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھاپ دوبارہ ٹھنڈی ہو کر پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس پانی کو دوبارہ بوائلر میں لایا جاتا ہے۔ اسے ذیل میں دیے ہوئے خاکے میں دکھایا گیا ہے۔ دیکھیے اس خاکے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کول دیا گیا ہے، یعنی یہ ہمارا فیول ہے، اور اس کی مدد سے بوائلر میں کیا کیا جا رہا ہے، اسے بوائلر کو گرم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اونچی تپش پر اسے گرم کیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پانی بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے۔ پھر یہ سٹیم دیکھیے جو جا رہی ہے، سٹیم ٹربائن ریڈ کلر کا بتایا گیا ہے، تو بھاپ کی طاقت کی وجہ سے وہ ٹربائن گھومتا ہے اور اس سے جنریٹر جڑا ہوا ہے وہ بھی گھومنے لگتا ہے اور اس طرح سے پھر الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ الیکٹریسٹی ٹوسٹر سے کنیکٹ کی گئی اور ٹوسٹر پھر الیکٹریسٹی کی مدد سے چلنے لگتا ہے۔ تو یہ جو بھاپ اب یہاں پر استعمال ہوئی، یہ بھاپ دوبارہ سے ٹھنڈی ہوتی ہے اور پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے پانی ضائع نہیں ہوتا۔ آپ ایک تیر کا نشان سٹیم کا دیکھ رہے ہیں اور ایک تیر کا نشان واٹر دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب یہ بھاپ اگر اتنا زیادہ پانی بھاپ میں تبدیل ہوگا تو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی، تو پانی یہاں پر کم لگتا ہے۔ کیونکہ وہ جو پانی بھاپ بن گیا تھا، بھاپ کو ٹھنڈی کر کے دوبارہ پانی میں تبدیل کیا جاتا ہے اور وہ پانی دوبارہ بوائلر میں لایا جاتا ہے، پھر وہ پانی گرم ہو کر بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے اور یہ پورا چکر اس طرح سے چلتا رہتا ہے۔ اس طرح سے جنریشن آف الیکٹرک کرنٹ، الیکٹریسٹی جنریٹ کی جاتی ہے۔ دیکھیے اس کا ایک فلو چارٹ بتایا گیا ہے، کیا ہوتا ہے، کوئلہ ایندھن، پھر پانی سے بھاپ پیدا کرنے والا بوائلر، اس سے کیا ہوتا ہے، تیر کا نشان دیکھیے پنک والا، بھاپ سے چلنے والا ٹربائن، اس سے چل رہا ہے پھر جنریٹر، اس طرح سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی ہے، برقی توانائی پیدا ہو رہی ہے۔ پھر یہ جو بھاپ ہے نیچے دیکھیے، بھاپ کو دوبارہ میں پانی میں تبدیل کرنے والا آلہ، یہ بھاپ کو دوبارہ پانی میں تبدیل کر کے اسے بوائلر میں لے جاتا ہے، پھر اس سے دوبارہ سے بھاپ
وہاں سے بن کر ٹربائن میں آتی ہے، پھر دوبارہ سے وہ پانی میں تبدیل ہوتا ہے. اس طرح سے یہ چکر چلتا رہتا ہے. دیکھیے نیچے بھی بہت اچھے سے بتایا گیا ہے. دیکھیے یہ کول آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. کول سے یہ کہاں پر گیا ہے؟ یہ یہاں پر گیا. یہاں پر بوائلر میں سالڈ ویسٹ موجود ہے. پھر یہاں سے سٹیم جا رہی ہے ٹربائنز میں، جس سے جنریٹر جڑا ہوا ہے، جنریٹر سے ٹرانسفارمر میں، اور پھر یہ الیکٹرک پاور ڈسٹریبیوشن کے سینٹرز ہوتے ہیں، وہاں سے الیکٹریسٹی ہمارے گھروں میں آتی ہے. اب یہاں پر نیچے ایک کنڈینسر لگا ہوا ہوتا ہے، جس میں جو پانی یہاں پر بھاپ میں تبدیل ہو گیا، وہ پانی آپ دیکھ سکتے ہو، وہ دوبارہ بھاپ جو ہے وہ پانی میں تبدیل ہوتی ہے پانی، اور پھر وہ پانی دوبارہ سے بوائلر میں آتا ہے اور پھر دوبارہ بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ پورا عمل چلتا رہتا ہے. بجلی پیدا کرنے کے لیے یہاں حرارتی توانائی کا استعمال ہوتا ہے. اس لیے ایسے برقی مرکز کو حرارتی برقی توانائی مرکز بھی کہتے ہیں، یا تھرمل پاور پلانٹ اسے کہا جاتا ہے. حرارتی برقی توانائی مرکز میں کوئلے کی کیمیائی توانائی برقی توانائی میں مرحلہ وار تبدیل ہوتی ہے، اور توانائی کی مرحلہ وار تبدیلی کو یہاں پہ خاکے میں بتایا گیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں وہ خاکہ. یہاں پر آپ کو سیمیٹکس آف تھرمل پاور پلانٹس بتائے گئے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو فیول، بوائلر، پھر کنڈنس واٹر ریٹرن. یہاں پر اسی طریقے سے سٹیم جا رہی ہے، سپر ہیٹڈ سٹیم ٹربائنز میں جا رہی ہے، وہاں سے ٹربائنز میں جنریٹر میں جا رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے جنریٹ الیکٹرک کرنٹ، اور یہاں پر لگا ہوا ہوتا ہے سیٹ اپ ٹرانسفارمر، انکریز وولٹیج ٹو ٹرانسمیشن لائنز، اور پھر یہاں سے یہ توانائی ہمارے جو الیکٹریسٹی ہے وہ ہمارے گھروں تک آتی ہے. کوئلے کی کیمیائی توانائی تبدیل ہوتی ہے حرارتی توانائی میں. ٹھیک ہے، پھر یہ حرارتی توانائی کہاں جاتی ہے؟ بھاپ میں توانائی بالحرکت، پھر ٹربائن میں توانائی بالحرکت، اور اس طرح سے برقی توانائی. تو حرارتی برقی توانائی مرکز میں توانائی کی تبدیلی کس طرح سے ہوتی ہے؟ توانائی جو ہوتی ہے وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں کیسے تبدیل ہوتی ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے نیچے پھر سے ایک بار ڈائیگرام بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ چلتا ہے. دیکھیے یہ پورا آپ کی کتاب میں اسٹرکچر بتایا ہوا ہے، کس طرح سے حرارتی برقی توانائی پیدا کرنے والے مرکز کا خاکہ یہاں پر دیا ہوا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایندھن ہے یہاں، پھر اس میں بوائلر. ٹھیک ہے، اور بوائلر سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہاں جا رہا ہے. یہاں سے یہ جنریٹر اس سے جڑا ہوا ہے، سٹیم یہاں جائے گی، پھر تکثیف کرنے والا حصہ یہ نیم گرم پانی، سرد کرنے والا مینار یا چمنی جس کو کہتے ہیں، یہاں سے بھاپ اور گرم ہوا باہر نکلے گی. نیچے جو ہے ٹھنڈا پانی ہے، یہاں پہ پمپ ہے، یہ ٹربائن ہے جس میں بھاپ جانے کے بعد یہ گھومے گا، اس سے جنریٹر جڑا ہوا ہے. ایندھن کے جلنے سے پیدا ہونے والا دھواں وہ چمنی کی مدد سے یہاں سے باہر خارج کر دیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ پورا پاور پلانٹس جو ہوتے ہیں یہ اس کا سٹرکچر بتایا گیا ہے کہ جو پاور پلانٹ سٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پر کس طرح سے الیکٹریسٹی پیدا کی جاتی ہے. تو اس کا پورا پلانٹ جو ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو، خاکہ اس کا یہاں پہ اس طرح سے ہوتے ہیں. اگر ایکچوئل میں دیکھا جائے تو اس طرح سے تھرمل پاور پلانٹس ہوتے ہیں. اور یہ کہاں کہاں پر موجود ہے؟ یہ اس طرح کے موجود ہے پاور پلانٹس ٹرامبے ممبئی میں، پھر اس کے بعد پورے انڈیا میں الگ الگ جگہ پر پھیلے ہوئے. جمشید پور ہو گیا، جو بیرا گجرات میں جو ہے مندرا، یہ تمام جگہ پر اس طرح کے پاور پلانٹس نظر آتے ہیں. اگر آپ لوگ کبھی آپ کا گزر ہو نیو بامبے کی طرف تو ٹرامبے وہیں پر موجود ہے، وہاں پر آپ کو اس طرح کے پاور پلانٹ نظر آئیں گے. اگر آپ نے کوئی حرارتی برقی توانائی مرکز دیکھا ہوگا تو وہاں پر آپ کو دو طرح کے مینار یا ٹاورز نظر آئیں گے. حقیقتاً یہ کیسے مینار ہے؟
کبھی آپ لوگوں نے اس طرح کے حرارتی برقی توانائی مرکز کو اگر یہاں نہیں دیکھا ہوگا تو گاؤں میں اپنے ہو سکتا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے، یا کبھی سفر کر رہے ہوں گے آپ گاڑی سے تو آپ نے اس طرح کے پاور پلانٹس دیکھے ہوں گے. تو وہاں پر 2 مینار ہوتے ہیں، 2 ٹاورز لگے ہوئے ہوتے ہیں. حقیقت پہ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو حرارتی برقی توانائی مرکز کا جب ہم خاکہ دیکھیں گے تو خاکہ دیکھنے پر ہمیں اس کا جواب مل جائے گا. چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے خاکہ اس کا. دیکھیے، حرارتی برقی پیداوار کی تکنیک کی بناوٹ کو سمجھنے کے لیے استعمال کیے جانے والے خاکے کا بغور مشاہدہ کرنے پر اس کے مرکز میں ہمیں بوائلر، کہاں ہے بوائلر؟ دیکھیے یہ بوائلر، ٹربائن، یہ ٹربائن ہے یہاں پر، جنریٹر اور تکثیفی آلے کی جو بناوٹ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے گی. اور پھر مینار کیوں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مینار جو ہوتے ہیں ان میناروں سے ایندھن کے جلنے سے پیدا ہونے والا جو دھواں ہے وہ باہر خارج کیا جاتا ہے، جسے ہم چمنی بھی کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ تھرمل پاور پلانٹ کا بلاک ڈائیگرام یہاں پہ بتایا گیا ہے. بوائلر میں ایندھن یا کوئلے کا احتراق ہونے پر نکلنے والی گرم گیس دھوئیں کے ساتھ بلند و بالا چمنیوں کے ذریعے ہوا میں چھوڑی جاتی ہے. گرم اور اونچے دباؤ کی بھاپ کی وجہ سے ٹربائن گھومتا ہے. ٹھیک ہے، ٹربائن یہاں دیکھ سکتے ہو. اور بھاپ کی تپش اور دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے. اس بھاپ کو ٹھنڈا کر کے دوبارہ پانی میں تبدیل کیا جاتا ہے. اس بھاپ کی حرارت جذب کرنے کا کام تکثیفی آلہ یا جسے ہم انگلش میں کنڈنسر کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے. اس میں واقع کولنگ ٹاورز میں موجود پانی کے ذریعے یہ ہوتا ہے. یہ جو بڑے بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو لمبی لمبی اونچی نظر آ رہی ہے مینار، وہ چمنیاں ہوتی ہیں. اور جو اس طرح سے بڑے بڑے جو ہے آپ کو ٹاور نظر آتے ہیں وہ کولنگ ٹاور ہوتے ہیں. اس کولنگ ٹاور میں نیچے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. کولنگ ٹاور کا پانی تکثیفی آلے میں گھمایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھاپ کی گرمی کولنگ ٹاور کے ذریعے پانی میں جذب ہوتی ہے اور بھاپ ٹھنڈی ہو کر پھر وہ دوبارہ سے پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. بعد ازاں بھاپ کی گرمی گرم ہوا کی شکل میں کولنگ ٹاور کے ذریعے باہر خارج کی جاتی ہے. تو یہ جو کولنگ ٹاور سے دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھاپ کی گرم ہوا ہے. اور جو دوسرے لمبے اونچے مینار ہے اس سے جو دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایندھن کے جلنے کی وجہ سے، کوئلہ جو جلتا ہے تو اس کے جلنے کی وجہ سے جو دھواں نکلتا ہے وہ ہے. حرارتی برقی توانائی کی پیداوار کا استعمال بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے اب آپ دیکھ رہے ہو کہ اتنا بڑے بڑے پاور پلانٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں جس میں اور 2 بڑے ٹاور ہم نے دیکھے، مینار ہوتے ہیں جو ایندھن جلتا ہے اس کا دھواں اس سے باہر خارج ہو رہا ہے. پھر جو اس طرح کے بڑے بڑے کولنگ ٹاورز ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ نیچے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور اس کا کام صرف اتنا ہے کہ جو وارم واٹر ہوتا ہے اس کو یہاں سے گزارا جاتا ہے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے. وہ گرم جو پانی ہے وہ دوبارہ سے بھاپ جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ دوبارہ سے ٹھنڈی ہو کر پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور پھر اگر اس میں سے نکلنے والی جو گرم ہوا ہے وہ کولنگ ٹاور کے ذریعے باہر خارج ہو جاتی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چمنی سے دھواں نکل رہا ہے وہ ہوا میں خارج ہو رہا ہے، گرم ہوا میں خارج ہو رہی ہے کولنگ ٹاور سے نکلنے والی. اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں. دیکھتے ہیں کون سے ہیں وہ مسائل. کوئلے کے جلنے سے پیدا ہونے والی فضائی آلودگی. کوئلے کے احتراق سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس اور سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس، نائٹروجن آکسائیڈ جیسی صحت کے لیے مضر گیسوں کا اخراج ہوتا ہے. اس طرح کے جو بڑے بڑے پاور پلانٹس جہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں اکثر وہاں کی ہوا میں آلودگی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جو اس طرح کی اونچی اونچی چمنیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان میں سے کوئلے کے جلنے کی وجہ سے جو دھواں نکلتا ہے اس میں بہت ساری مضر گیسیں جس کی وجہ سے مختلف قسم کی تنفس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے،
اس کے علاوہ دمے کی بیماری جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ کوئلے کے احتراق سے ایندھن کے انتہائی باریک ذرات بھی ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خطرناک تنفسی امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوا تو آلودہ ہو ہی رہی ہے، ساتھ میں اس آلودگی کی وجہ سے انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہے، اور صرف انسان ہی نہیں، چرند پرند، نباتات، حیوانات پر بھی ان کے بہت زیادہ مضر اثرات سامنے آئے ہیں۔ اس عمل میں استعمال ہونے والے ایندھن کوئلے کے ذخائر جو ہے وہ زمین میں محدود ہیں۔ دیکھیں یہ جو پورا عمل ہے اس کی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس میں سب سے اہم چیز ہے ایندھن یعنی کوئلہ۔ کوئلے کے ذخائر جو ہے وہ زمین میں موجود ہے، کوئلے کی بڑی بڑی کانیں ہوتی ہیں جہاں سے کوئلہ جو ہے نکالا جاتا ہے، تو یہ ذخائر زمین میں محدود ہے، کم ہے، اور مستقبل میں جو ہے ہم ظاہری بات ہے جنریٹ کرنے کے لیے، بجلی کو پیدا کرنے کے لیے لگاتار اس کوئلے کی ضرورت ہوگی، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ زمین میں موجود کوئلہ ختم ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مستقبل میں بجلی پیدا کرنے کے لیے اس کی فراہمی میں یقیناً رکاوٹ پیش آئے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ بجلی کی تیاری کے لیے سارا کوئلہ ختم ہو چکا ہوگا اور کوئلہ نہیں ملے گا، تو اس صورت میں پھر بجلی کیسے پیدا کی جائے گی؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ڈھونڈنا ہوگا تاکہ آگے آنے والی ہماری جو اگلی نسلیں ہیں، ہماری نیکسٹ جنریشن ہے، وہ بھی یہ جو ایندھن کوئلہ ہے اس کے ذخائر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ کچھ مسائل تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں بھارت کے کچھ خاص حرارتی توانائی پر منحصر برقی پیداواری مراکز اور ان کی میگا واٹ میں گنجائش یہاں پر بتائی گئی ہے؟ جیسے مقام یہاں پہ بتایا گیا ہے وندھیا نگر جو کہ ریاست مدھیہ پردیش میں ہے، اور اس کی پیداواری گنجائش جو ہے تقریباً 4760 میگا واٹ ہے۔ بہت زیادہ جو ہے یہاں پر الیکٹریسٹی سب سے زیادہ جنریٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد مندرا گجرات میں دو اس طرح کے پلانٹس ہے، ایک کی کیپیسٹی 4620 میگا واٹ ہے، دوسرے کی 4000 میگا واٹ ہے۔ تمنار چھتیس گڑھ میں جس کی 3400 میگا واٹ گنجائش ہے، اور ہماری ریاست مہاراشٹر میں چندر پور کے مقام پر اس طرح کا پاور پلانٹ موجود ہے جس کی الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کی گنجائش جو ہے تقریباً 3340 میگا واٹ ہے۔ یہ چندر پور کا سپر تھرمل پاور سٹیشن کی تصویر یہاں پہ آپ کو بتائی گئی ہے۔ چندر پور میں جو پاور پلانٹ ہے یہ وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کا گاؤں اس طرف ہوگا یا وہاں سے آپ لوگ کبھی گئے ہوں گے تو بہت سے بچوں نے شاید اسے دیکھا بھی ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا ہے، کوئی اس طرف رہتا ہے چندر پور کی طرف، تو آپ لوگ ضرور جائیے اور ایک تھرمل پاور سٹیشن کس طرح سے کام کرتا ہے وہ آپ لوگ دیکھیے۔ اور اگر آپ جا کر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر بھی اس طرح کے پاور سٹیشن کے بہت سارے ویڈیوز اویلیبل ہیں، تو آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور مجھے امید ہے جو کچھ آج میں نے آپ کو بتائی وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز نہیں سمجھی ہے، آپ کا کوئی سوال ہے، تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔